بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کافر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے دین کو چھوڑ کر، یار یہ چل رہا ہے ایسی، مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کو چھوڑ کر واپس اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آئے، اور اس معاملے میں وہ کفار جو تھے وہ کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ان کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ، اے میرے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ کیا ہم عبادت کریں اللہ کے سوا ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی نفع ہی نہیں دیتے، ولا یضرنا، اور نہ کوئی نقصان۔ ہم ان کی عبادت کیوں کریں جو نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل یعنی الٹے بل پاؤں واپس لوٹ جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی اور ہم واپس الٹے قدم لوٹ جائیں۔ کالذی، مثل اس شخص کی جس کو استہوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے بھٹکا دیا، فی الارض حیران، زمین میں وہ حیران پھرتا ہے، کیونکہ جو آدمی بھٹک جائے نا اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب میں کدھر جاؤں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اس کے دوستوں ساتھیوں جو اس کو ہدایت کی طرف بلائیں کہ ائتنا، ادھر آ جا ہماری طرف۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ انہیں فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت جو ہے نا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے نا، اصل ہدایت وہی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ایسی ہستی جس کے سامنے اپنا آپ کو جھکایا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ساتھ حق کے۔ اس نے کوئی چیز
बेकार पैदा नहीं की। आप देखते होंगे, गौर करते होंगे, बिल्कुल मामूली मामूली कीड़े ज़मीन पर कभी कभी हमें नज़र आ जाते हैं। हमें तो वो शायद बेकार ही नज़र आते हों, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। हमें समझ ना आए तो हमारी अक्ल का कसूर है, उसने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। आप देखें, बदसूरत सा जानवर है, बेढंगा सा, जिसको हम गिद्ध कहते हैं, चील भी उसको कह लेते हैं। अपनी पंजाबी ज़बान च उन्होंने इल भी कह लेंदे ने। ठीक हो गया जी, हुण समझ आ गई तुहानूं वो किवें बदनुमा जी हुंदी वेखण नूं। अगर ये चील और इस जैसे परिंदे ना होते तो म्यूनिसिपल कमेटियां जो है ना, इनको लग पता जाता कि आलाइशें कैसे इकट्ठी करते हैं। ये जो मुर्दार जानवरों की आलाइशें होती हैं जो बाहर फेंक दिए जाते हैं, बाज़ जानवर खुद ब खुद मर जाते हैं, और उनकी जो बदबू होती है और जो ताफ़ुन उठता है उनसे, वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही गिद्धें उनको खा जाती हैं। तो म्यूनिसिपल कमेटी वाले जो हैं, उनको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए चील का, कि साढ़े कामें कर जाती। तो मैंने बतौर मिसाल ये आपको बात एक सुनाई है कि आप एक चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जानवर हैं, अल्लाह ताला ने कोई भी बेकार पैदा नहीं किया। हर एक का कोई ना कोई मकसद है। किताबों के अंदर ये लिखा है, तफसीरों के अंदर, कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कि आपने दीवार के ऊपर चलती हुई छिपकली को देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह तूने इसको कैसे पैदा कर दिया, किस लिए इसको बना दिया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, अभी ये छिपकली मुझसे पूछ रही थी कि तूने मूसा को किस लिए पैदा किया है, हुण दसो। तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। हर चीज़ के पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। फरमाया, जो भी उसने आसमानों ज़मीन में पैदा किया, क्या पैदा किया? हक, दुरुस्त पैदा किया। वह यौम यकूलो, और जिस दिन वो कहेगा कुन हो जा, फयकून हो जाएगा। ठीक है ना? उसने तो बस यही कहना कुन, ठीक है ना? तो फयकून हो जाएगा। कौलहुल हक, अल्लाह का जो कौल है ना, वो ही हक है। वलहुल मुल्क यौमा युनफखु फिस्सूर, उसका कौल भी हक है और उसी के लिए क्या है? हुकूमत है, बादशाही है। यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। सूर जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे, समझ आई ना? आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब का जानने वाला भी है, मौजूद हाजिर का भी जानने वाला है। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हिकमत वाला है, खबरदार है, हर चीज़ की उसको खबर है।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا واسطے اپنے چچا کے کہ کیا تو نے بتوں کو معبود پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایک لفظ قابل غور ہے، لے ابی ہے آزر. اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو. علماء نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ آزر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، چچا تھا، کیونکہ آگے آیا ہے کہ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، لہذا یہ آزر جو ہے چچا ہے، باپ نہیں. کیونکہ اب عربی میں چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عرب کے اندر رواج بھی ہے. اور حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لفظ جو ہے وہ اب کا حضور نے استعمال کیا ہے، حالانکہ حضرت عباس چچا ہیں. تو یہاں پر بھی اب سے مراد چچا ہے، باپ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک. پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. تو کوئی بھی مرد نہ مشرک تھا نہ عورت مشرکہ تھی جن سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ آزر جو ہے یہ آپ کا باپ نہیں بلکہ آپ کا چچا ہے. اور آزر کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا. یعنی بتوں کو بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کا انسان اللہ کے نبی کا باپ نہیں ہو سکتا. پھر بالخصوص آپ دیکھیں کہ جس کی پشت سے حضور آ رہے ہیں، جس کی نسل سے حضور آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، باپ نہیں ہے. تو عربی کے اندر اب کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیا ہے. تو آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے. انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو بھی اور تیری قوم بھی دونوں کھلے گمراہ ہو کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا کہ اسی طرح ہم نے دکھا دیے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت، ملک نہیں، ملک کی جمع ملکوت آتی ہے، یعنی ہر شے دکھاتی، تمام بادشاہییں، ہر چیز دکھا دی.
ملکوت. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ میرے نبی اس پتھر کے اوپر کھڑا ہو جا. تو آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. اور غالباً یہ بھی ہے شاید کہ ایک سفید رنگ کا بادل آیا, اس نے آپ کو ڈھانپ لیا, پردے ہٹ گئے. آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی نا تو عرش تک چلی گئی, سب کچھ دیکھ لیا. نیچے جب آپ نے دیکھا نا تو نیچے تحت الثری تک آپ کی نظر چلی گئی. یہ زمین ایک نہیں ہے جس کے اوپر آپ رہ رہے ہیں, یہ تہ در تہ 7 زمینیں ہیں. آپ اوپر والی تہ میں رہتے ہیں, اس کے نیچے کیا ہے بھلا؟ پانی ہے یار, آپ پانی نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے نیچے پھر زمین ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے میں نے نہیں پڑھا کہ اس کے نیچے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہوگا ضرور کچھ نہ کچھ. اسی طرح تہ در تہ 7 زمینیں ہیں, ٹھیک ہے, اور فاصلہ بھی بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں سے آپ کو جو اپنی زمین ہے نا, اس سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت پر ہے, 500 سال کی مسافت پر ہے. پھر دوسرا, پہلے سے دوسرا آسمان اس کی بھی اتنی ہے, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, سب کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے. کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح زمینوں کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اوپر دیکھا, اوپر عرش تک چلی گئی, نیچے دیکھا تحت الثری تک چلی گئی, سمجھ آئی نا, جنوب شمال یہ وہ ہر چیز آپ نے دیکھ لی. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیے. کوئی شے آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی. عرش تک نگاہ گئی نا, آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, اور آپ نے جب اوپر نظر اٹھائی تو آپ کی نظر عرش تک چلی گئی. اور حضور کی عظمت شان دیکھیں کہ جہاں خلیل کی نگاہ گئی ہے نا, وہاں حبیب کے قدم پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش جو ہے اپنے حبیب کے قدموں کو عرش کا تاج بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیے. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ آپ یقین کرنے والوں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ آپ کا یقین کیا ہو جائے, کامل ہو جائے. یقین تو پہلے بھی تھا, کیا پہلے آپ کو یقین نہیں تھا؟ یقین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بعض دفعہ یقین کامل کے لیے بھی بندہ کوئی سوال کر لیتا ہے. آپ کے بارے میں
آگے انشاءاللہ آئے گا بھی، پھر اس مقام پر بھی میں عرض بھی کر دوں گا کہ آپ ہی کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے پھر آپ سے پوچھا بھی ہے کہ اولم تؤمن، کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں؟ قالوا بلا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے اس واسطے سوال کیا تاکہ مجھے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ تو بعض دفعہ بندہ اطمینان قلبی کے لیے بھی سوال کر لیتا ہے، پتہ یقین اس کو پہلے بھی ہوتا ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ ہم سے سوال کر لیتے ہیں، وہ مطلب کی پوچھنا تھا، اطمینان قلبی کے لیے پوچھتے ہیں نا، ذرا گال پکی ہو جائے گی، یقین کامل ہو جائے گا، بس یہی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیے اس واسطے تاکہ آپ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔ بس آج یقین پر ہی رہیں، باقی پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا کرے۔